यारम सुमेरा हमीद एपिसोड 37। आइए ब्राज़ील स्टेडियम के अंदर चलते हैं। सीरीज़ का फैसला कुन मैच है। इंग्लैंड और ब्राज़ील आमने सामने आने वाले हैं। लगता है सारा ब्राज़ील उठकर स्टेडियम में आ गया है। मैच शुरू होने से पहले ही लग रहा है मैच ख़त्म होने के करीब है। दोनों टीमें एक एक गोल कर चुकी हैं और अब दोनों टीमों के शायकीन मरे जा रहे हैं कि बस उनकी टीम फैसला कुन गोल कर दे। ब्राज़ीलियन शायकीन कुछ तंदी में थे। वो इंग्लैंड की शायकीन और खिलाड़ियों के नाम ले लेकर फ़िक्रे चस्त कर रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि इंग्लैंड टीम किस बुरी तरह से हार जाने वाली है। ये सब होना मामूल है। फुटबॉल की दुनिया में जो नहीं होता वही कम होता है। शायकीन जितना ज़्यादा करते हैं कम ही करते हैं। फुटबॉल फीवर स्टेडियम के अंदर इतने हाई टेम्परेचर पर होता है वहाँ तमाम से एक आतिशफ़िशां फटने वाला हो। इस फेवर का तस्वुर स्क्रीन से मैच देखने वाले कर ही नहीं सकते। वो, वीरा, कॉरल, चंद दूसरे यूनिफेलोज आगे पीछे बैठे थे। उन्होंने इंग्लैंड टीम की शर्ट्स पहन रखी थी और कॉरल वीरा ने उछल उछल कर सारा स्टेडियम सर पर उठा लिया था। आलियान खामोश बैठा उन्हें नाचते देख रहा था। ऐसे ही नाचते कूदते कॉरल ने एक प्यारी सी बच्ची की गोद में रखे सैंडविचेस गायब कर दिए। बच्ची जिसके मामा पापा उसके पास ही खड़े अपनी धुन में उछल रहे थे ताकि वो स्क्रीन पर नजर आ सके, एकदम से अपनी गोद को खाली पाकर रोने लगी और अपने उछलते कूदते बाप की शर्ट खींचने लगी। शर्म करो, लिटिल एंजल को रुला दिया। आलिया ने तेजी से चलते उसके जबड़े को दोनों हाथों में सख्ती से दबाकर कहा। बच्ची उनसे जरा सी दूर बैठी थी। एंजल तो किसी न किसी तरह जिंदा रह ही लेते हैं, हम शैतानों को अपना इंतजाम करना पड़ता है। मुझे भूख लगी थी, मैंने मेहनत की और खुराक हासिल कर ली। वैसे भी उसका बाप उसे और ले देगा। मेरा तो कोई बाप नहीं ना जो मुझे लेकर देगा। मैं अभी बच्ची के बाप को बताता हूँ। आलियन उसकी तरफ जाने लगा। अगर तुमने ये कहा तो ब्राज़ीलिया में फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा हंगामा होगा और वजह सिर्फ सैंडविच होगा। एक सैंडविच के लिए तुम न जाने कितने शायकीन को मरवा दोगे और कितनों को जख्मी करवा दोगे, उम्र भर के लिए माजूर करवा दोगे। ये मैं करूँगा? आलिया ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। तुम, सिर्फ तुम। उसने भी आलियान के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। ब्राज़ीलिया स्टेडियम में दो लड़के एक दूसरे के बाल मुट्ठियों में जकड़े खड़े थे। बच्ची के हाथ में एक बड़ी आइस कैंडी आ चुकी थी। कॉरल अब आइस कैंडी को देखने लगा। बच्ची के बाप ने फुर्ती से बच्ची को चुप करवा दिया। तुम्हारी लिटिल एंजल की पसंद बहुत अच्छी है। मुझे याद आया, मैं आइस कैंडी को बहुत दिनों से बहुत पसंद करता हूँ। कॉरल ने आंखें गोल गोल घुमाकर कहा। आलिया ने हंस दिया। तुम ऐसे क्यों हो, लिटिल एंजल सा? कॉरल ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। बिग डेविल सा। आलिया ने आंखें निकाली। क्या मैं बिग डेविल हूँ? नहीं ना। उसने पीछे बैठी किस्सा गो की तरफ रुख मोड़ कर कहा। रिश्वत के तौर पर जेब से चॉकलेट निकाल कर आगे की। आलिया ने फिर मुस्कुरा दिया। बंद करो अपना ये ड्रामा। वैसे तुम बहुत गुमसुम से हो, कुछ हुआ है? मैं ठीक हूँ, होना क्या है? कॉरल की नज़रों से वो बच नहीं सकता था। कुछ है तो बताओ फर्श। क्या तुम शोर से परेशान हो? तुम जानती हो ना, मैं सारा स्टेडियम खाली करवा सकता हूँ अभी जाकर। किसी ब्राज़ीलियन फ़ैन को दबोच लेता हूँ, उसकी टीम के बारे में कुछ भड़कता हुआ जुमला कह देता हूँ, बस फिर खेल शुरू। और हाँ, जो अफवाह मैं बम की यहाँ फैला सकता हूँ वो बम बनने से अब तक किसी ने फैलाई होगी। बस फिर स्टेडियम खाली। इतने पैसे लगाकर हम मैच देखने आए हैं, खाली स्टेडियम नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मैच देखने से ज़्यादा दिलचस्पी किसी और चीज़ को देखने में है। बड़ी अगर मैं शायकीन को आपस में लड़वा दूँ कैसा रहेगा? मैच तो कई बार देख चुके हैं हम। ज़रा ये भी देखें बराह रास्त हंगामा देखने में कैसा लगता है। शीशे की खाली बोतलें तुम्हारे सर पर आगे लगेंगी ना तो मज़ा आ जाएगा बराह रास्त हंगामा देखने का। वो इंसान अभी बना नहीं जो कॉरल के साथ ये कर सके। कॉरल इधर उधर देखने लगा और किसके पास से खाने की चीज़ उड़ाई जा सकती थी। वो बना बनाया इंसान तुम्हारे साथ बैठा है। तुम भी कॉरल ही हो। कॉरल ने उसके दोनों गाल पकड़कर मरोड़े। मैच शुरू होने में अभी कुछ वक्त था। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर स्टेडियम में मौजूद शायकीन दिखाए जा रहे थे। ये मुकामी शायकीन तो अभी से पागल हो रहे हैं। कॉरल ने ज़रा दूर मौजूद एक लड़के की तरफ इशारा किया जो अपनी टीम के हक में अजीबोगरीब नारे लगा रहा था। तुम्हारा भी नशा टूट रहा होगा, जाकर तुम भी उसके साथ पागल हो जाओ। आलिया ने उसे उसी लड़के की समझ धक्का दिया। अमरहा ने साई को मना किया था कि वो वीरा को ना बताए कि वो वहाँ मौजूद है। उन्हें साई की आमद का पता था, उसकी नहीं।
ویسے بھی کل انہوں نے چلے جانا تھا۔ این اور امرہا نے بھی انگلینڈ ٹیم کی شرٹس پہن رکھی تھی۔ این ایسے اچھل رہی تھی جیسے وہ جاپانی نہ ہو بلکہ برطانوی ہو، اس کا ایک آدھ بھائی یا دوست ٹیم میں شامل ہو۔ اس نے ٹیم کی نمائندگی کرتی لمبی سی ٹوپی پہن رکھی تھی اور منہ کو پورا رنگا ہوا تھا۔ ہاتھ میں بورڈ پکڑ رکھا تھا، ٹرافی ہماری ہے، جس پر پیچھے کہیں سے کسی نے کلر بال پھینک کر اسے بدنما کر دیا تھا، یعنی ٹرافی انگلینڈ کی نہیں برازیل کی ہے۔ منظر کچھ ایسا تھا جیسے ورلڈ کپ فائنل ہو۔ امرہا کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی وہاں آ کر۔ ویسے بھی رات کو جو عالیہ نے کال کی تھی کسی بھی وجہ کو لے کر کی ہوگی، اس کے لیے وہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ بھی کھڑی ہو کر این کے ساتھ اچھلنے لگی اور ریہرسل کے طور پر بنائی جانے والی لہروں کا حصہ بننے لگی۔ پوری اسٹیڈیم میں لہریں گھوم رہی تھیں اور قابل دید منظر تھا۔ وہ ہنسنے لگی، اس سے سب اچھا لگا، جیسے سارے غم بس مٹ گئے۔ امرہا! آلیان، ویرا، کورل ایک ساتھ چلائے۔ اسکرین پر اچھلتی این کے قریب وہ کھڑی تھی اور اپنی طرف آنے والی لہر کی طرف دیکھ رہی تھی، اور خوش قسمتی سے ان تینوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ویرا نے فون کیا۔ تم کہاں ہو؟ امرہا ہنستی۔ اسٹیڈیم؟ پاگل، گندی بچی، بتا نہیں سکتی تھی؟ میں نے سوچا سرپرائز دوں۔ سرپرائز؟ اسکرین پر آ کر؟ ویرا ہنسی۔ وہ بہت خوش تھی اسے دیکھ کر۔ این اور امرہا سائی کے ساتھ تھے۔ ویرا نے ان سب کو بتایا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے ساتھ امرہا بھی ہے؟ عالیہ نے سائی کو فون کیا۔ اس نے منع کیا تھا آلیان۔ آلیان خاموش ہو گیا اور اسکرین کی طرف ہی دیکھتا رہا کہ وہ پھر نظر آ جائے، لیکن اب گراؤنڈ میں کھلاڑی آتے نظر آ رہے تھے۔ میچ شروع ہو گیا۔ فرسٹ ہاف میں انگلینڈ کی ٹیم نے ایک گول کر دیا، لیکن انگلینڈ کے شائقین سے زیادہ برازیل شائقین دیوانے ہو رہے تھے۔ غصے سے انہیں ریفری کا برازیل ٹیم کے ایک اہم کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھائے جانے سے اختلاف تھا۔ ان کے آس پاس موجود شائقین ریفری کو گالیاں دے رہے تھے۔ اگر وہ یہ فاؤل نہ کرتا تو ٹیم 2 گول کر چکی ہوتی اور مخالف ٹیم کو گول کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ بچوں بچ کر، برازیلیوں کے نرغے میں گھرے بیٹھے ہو، ویرا نے مذاقن کہا۔ اگر دوسرا گول بھی انگلینڈ نے کر دیا تو انہوں نے انگلینڈ ٹیم کے کھلاڑیوں کی بجائے ہماری گردنیں دبوچ لینی ہے۔ آلیان ہنسنے لگا۔ وہ یہ سب مذاق میں کہہ رہے تھے۔ اسٹیڈیم میں ایسا جنون معمول کی باتیں ہوتی ہیں، پھر بھی مقامی شائقین کے تیور بگڑ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا سارے ریفری انگلینڈ ٹیم کے سارے کھلاڑی فاؤل کھیل رہے ہیں۔ امرہا کے پیچھے بھڑکتے ہوئے فاؤل فاؤل کے نعرے لگنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سائی؟ پیچھے کوئی لڑائی ہو رہی ہے کیا؟ امرہا سہم گئی۔ یہ سب ہوتا رہتا ہے امرہا، آخری منٹوں میں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دوسرا ہاف شروع تھا۔ انگلینڈ کا ڈیفینس اچھا تھا، مخالف ٹیم کی سر توڑ کوششوں کو وہ ناکام بنا رہے تھے۔ دوسرا ہاف ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے ویرا کو ایک میسیج آیا موبائل پر، جسے پڑھ کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ شاویز نے پوچھا۔ میرے صحافی دوست کا میسیج آیا ہے، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اس کا کہنا ہے اسے کسی متوقع ہنگامے کی خبر ملی ہے۔ کیسے ہنگامے کی؟ زیادہ اسے بھی نہیں معلوم۔ اس کا کہنا ہے کوئی حکومت مخالف گروپ ہے جو اپنے مفادات کے لیے کوئی ہنگامہ کروانا چاہتا ہے، شاید غیر ملکیوں کو نشانہ بنانا، ایسے ہی کچھ۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسی خبریں پھیل ہی جاتی ہیں۔ سیکیورٹی بہت اچھی ہے، پولیس جانتی ہے کیسے امان رکھنا ہے، اور جو خبریں تمہیں ملی ہیں حکومت کی بھی تو ملی ہوں گی نا، کورل نے کہا۔ ویسے اچھا ہے ہنگامہ ہو ہی جائے، میں بھی تو دیکھوں یہ فلم بنا ٹکٹ کے، اور پھر تمہارا دوست کنفرم بھی نہیں ہے، عالیہ نے کہا۔ ویرا نے سب دوستوں کو میسج کر دیا کہ میچ ختم ہوتے ہی فوراً اسٹیڈیم سے نکل جائیں، خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں، کوئی بدمزگی نظر آئے تو پرسکون رہیں۔ آخری 15 منٹ میں برازیلین کھلاڑیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن آخری 6 منٹ میں گول انگلینڈ نے کر دیا۔ جوش اور افسوس سے دونوں ٹیموں کے شائقین نے اسٹیڈیم سر پر اٹھا لیا۔ سائی ویرا کا پیغام پڑ چکا تھا، اس نے امرہا اور این کو چلنے کے لیے کہا۔ آلیان ویرا اٹھ چکے تھے، جبکہ اچھلتا کودتا کورل پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ ویرا نے اب واضح خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ کہیں کوئی ایسا نعرہ گونجتا کہ اس حصے میں بات بڑھ جاتی۔ میچ کے دوران گالی گلوچ، ہاتھا پائی، تو تڑاک، خالی بوتلیں پھینکنا عام سی بات تھی، لیکن ایسی تندی اور طیش نہیں ہوتا تھا جو اب دکھائی دے رہا تھا، جیسے سب جان بوجھ کر کیا جا رہا ہو۔ سائی نکل چکا ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔
ہاں، اس نے کہا وہ جا رہا ہے۔ ویرا نے فون کان سے ہٹایا۔ وہ دونوں اسٹیڈیم سے باہر آ گئے اور ابھی وہ سڑک تک آئے تھے کہ پولیس کی نفری تیزی سے اندر اسٹیڈیم کی طرف بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ ایک دم ہی اسٹیڈیم کے باہر اسٹیڈیم کے اندر کچھ ہو جانے کا منظر نمایاں ہو گیا۔ چلو آلیان، جلدی چلو۔ ویرا آگے کو بھاگی، وہ بھی سڑک پر اس کے ساتھ بھاگا۔ ذرا دور جا کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ ویرا پلٹی۔ امرہا! اس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ گئے اور اسے دیکھ کر ویرا کی اپنی شکل پر سائے لہرائے۔ ویرا نے فون نکالا امرہا کو فون کرنے کے لیے، لیکن آلیان پہلے ہی کال ملا چکا تھا۔ 2 بار بیل ہوئی۔ ہیلو، امرہا کی آواز آئی۔ امرہا تم کہاں ہو؟ الفاظ پورے ادا نہیں ہوئے کہ فون ڈیڈ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اس کا فون بند ہی جانا تھا۔ اس کے فون کی بیٹری نکل چکی تھی، وہ کہیں دور گر گیا تھا اور وہ خود بھی گر گئی تھی۔ وہ بس نکل جانے کو ہی تھے کہ بھڑکا ہوا ایک گروپ اوپر سے گتھم گتھا ہوتا ان کے اوپر آ گرا۔ امرہا کا سر ایک سخت چیز سے ٹکرایا، اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ سائی نے جلدی سے اسے اٹھایا۔ ایک مقامی فہم نے سائی کو دھکا دیا۔ سائی بھی دور جا گرا۔ میچ کا آخری منٹ ختم ہو چکا تھا۔ انگلش ٹیم میچ جیت چکی تھی۔ فوراً ہی اسٹیڈیم میں مختلف جگہوں پر گروپ کے گروپ آپس میں الجھ کر گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک دوسرے پر مختلف ٹھوس چیزیں پھینکنے لگے۔ اس سارے عمل کو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے، جیسے کہ سب کچھ طے تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ اسٹیڈیم کی اندرونی حالت ایک دم سے بدلی اور عام شائقین سہم گئے۔ منظر ہولناک ہو گیا، شور بڑھ گیا، ہنگامے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جو چھپا ہوا تھا وہ نکل آیا۔ اسٹیڈیم نے جنگ کا میدان بدلنے میں 1 منٹ کا وقت بھی نہ لیا۔ عین کہیں آگے نکل چکی تھی۔ امرہا کو سر پر چوٹ کی وجہ سے بری طرح چکر آ رہے تھے۔ سائی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اکیلے دھکے کھاتی، جگہ بناتی آگے بڑھنے لگی۔ ایک ہیوی لڑکے نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ سیکیورٹی فورس تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ 60,000 شائقین کے ہجوم میں ایک دم بھگدڑ مچی۔ تیزی سے باہر نکل جانے کا اندازہ ایسا ہو گیا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ خالی بوتلیں سر اور جسم کے دوسرے حصوں پر آ کر لگنے لگیں۔ دوبارہ امرہا کی کمر پر کوئی وزنی چیز آ کر لگی جس نے اس کا بازو دبوچا تھا۔ پوری قوت لگا کر اسے بازو چھڑا کر وہ آگے کو بھاگی تھی، لیکن اس کے بازو پر پھر وہی گرفت پڑی اور سرخ آنکھوں والے اس عادی نشئی ہیپی لڑکے نے اس کی گردن پر جھک کر کاٹنا چاہا۔ امرہا نے پوری شدت سے چیخ مار دی۔ اس کا فون بند جا رہا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی اپنا فون پھینک کر وہ رش میں مخالف سمت بھاگا۔ ویرا بھی اس کے پیچھے لگ گئی۔ تم اس گیٹ کی طرف جاؤ، میں دوسرے گیٹ کی طرف جاتی ہوں، بھاگتے ہوئے ویرا چلائی۔ اس کے بھاگنے کے انداز میں اتنی شدت اور تیزی تھی کہ وہ بہت سوں کو پھلانگتا، گراتا، دھکے دیتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک ہجوم تھا جو منتشر باہر نکل رہا تھا۔ پولیس کی نفری بڑھتی جا رہی تھی، ہجوم میں نظم لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھگدڑ کا ماحول تھا۔ امرہا! وہ پوری قوت سے رش میں گھس کر چلانے لگا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اتنی افراتفری میں بھی بہت سوں کی گردنوں نے موڑ کر اسے دیکھا۔ امرہا! وہ پھر چلایا۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اگر امرہا فوراً اس کے سامنے آ جاتی تو وہ زمین پر گر جاتا۔ اس میں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ وہم اسے ہلانے لگے تھے۔ خوف نے اس کے دل پر پنجے گاڑ دیے تھے۔ اسے الہام ہوا اور وہ گیٹ سے اندر ہو گیا۔ پولیس کی نفری کھڑی سب کو باہر نکال رہی تھی، لیکن وہ سر کو جھکا کر اس کے پار ہو گیا۔ اسے پورے اسٹیڈیم کے ہزاروں چکر بھی لگانے پڑتے تھے، اسے کم لگتے۔ اس انسان کے لیے جسے تلاش کیا جا رہا تھا۔ امرہا باہر ہو سکتی تھی، اسے یہ خیال آیا تھا، لیکن اس کا وجدان اسے بتا رہا تھا کہ وہ اندر ہی ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اس کے بازو کو کسی خونخوار جانور کی طرح پکڑ رکھا تھا اور اسے گھسیٹ کر کسی خاص سمت لے کر جا رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس ہپی کے دوسرے ساتھی نے اس کے گرد گھیرا سا بنا لیا تھا اور اسے مضبوطی سے کمر سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں آپس میں اپنی زبان میں بات کر رہے تھے جسے امرہا نہیں جانتی تھی۔ آلیان تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر گراؤنڈ کے اوپر پرواز کرنے لگا، یعنی معاملہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ سیکیورٹی فورس ہر طرف پھیل رہی تھی۔ کہیں سیکیورٹی فورس اور شائقین میں تصادم ہو رہا تھا، کہیں شائقین اور شائقین میں۔ معاملہ ایسے بگڑ رہا تھا جیسے جلتی آگ پر کوئی تیل ڈال رہا ہو۔ وہ اسے دوسرے گیٹ سے نکال کر باہر لے جا رہے تھے۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ کسی گاڑی میں ڈال کر لے جانے والے ہوں۔
وہ موقع سے فائدہ اٹھانے والے معاشرے کے ناسور تھے جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اپنی بدخصلتی سے باز نہیں آتے۔ کورل کو سائی مل چکا تھا، اس نے امرہا کے لاپتہ ہونے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ دوسری طرف سے اندر کورل آیا۔ این، سائی، شاویز، دوسرے اسٹوڈنٹ اسے باہر دیکھ چکے تھے۔ سائی نے سب کو فون کر کے بتا دیا کیونکہ امرہا کا فون بند جا رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کورل کی نظر دور امرہا پر پڑی، وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ نارمل انداز سے نہیں چل رہی تھی، اس سے ایک لڑکا گھسیٹ رہا تھا، دوسرا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بار بار اس کا منہ دبا رہا تھا۔ کورل اس کے پاس پہنچا، اس سے پہلے آلیان سیٹیں پھلانگتا ہوا ان کے قریب چلا گیا۔ وہ پیچھے کہیں سے تیزی سے بھاگتا ہوا تھا اور اس نے آتے ہی لڑکوں کو لاتیں گھونسے مارنے شروع کر دیے۔ کورل بھی پہنچ گیا، جس کی گردن ہاتھ میں آئی اس نے دبوچ لی۔ امرہا بری طرح سے خوف زدہ تھی، وہ کانپ رہی تھی، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور ناک منہ سے بھی۔ وہ لڑکے پہلے ہی بھاگ گئے اور کورل سے خود کو چھڑا کر بھاگ رہا تھا۔ امرہا پر نظر پڑتے ہی آلیان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے ڈری سہمی امرہا کو اپنے ساتھ لگا لیا اور ہاتھ سے اس کی ناک منہ کا خون صاف کیا، اس کے سر کے زخم کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کافی چوٹ آئی ہے، اس نے یہ کہا، اور اس نے یہ سنا تو فوراً خود کو رونے سے روک نہیں سکی۔ نہیں، زیادہ نہیں ہے، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی اب۔ ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلے، جیسے جذبات کی شدت سے الفاظ بکھر سے گئے۔ اس کا سر آلیان کے سینے سے لگا تھا۔ اس سر پر لگی کتنی بھی بڑی چوٹ میں درد کیسے اڑ سکتا تھا بھلا؟ کورل نے جلدی چلنے کا اشارہ کیا اور آگے بھاگ گیا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے آلیان باہر کی طرف آیا اور گیٹ سے باہر ہونے سے پہلے ایک زوردار دھکا لگا۔ امرہا کا ہاتھ آلیان سے چھوٹ گیا اور وہ گر پڑنے کے انداز میں بہت آگے نکل گئی۔ سڑک سے دور کسی محفوظ حصے کی طرف بھاگ جاؤ امرہا، آلیان پیچھے سے چلایا۔ پورا زور لگا کر اس نے ہجوم میں جگہ بنا کر آگے نکل جانا چاہا۔ امرہا نے دھکے کھاتے آگے بڑھتے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور آلیان کا دل وہیں ٹھہر گیا۔ احترام واجب ہے، سما عشق ہے۔ ہجوم نے اسے ایک اور دھکا دیا اور وہ آگے نکل گئی۔ دھکے نے اسے لڑکھڑا دیا اور وہ اسے پیچھے رہ گیا۔ امرہا نے پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وقت نے دغا دیا، وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اگلے دھکے سے وہ باہر نکل گئی۔ سڑک کا منظر کچھ اور ہو چکا تھا۔ منٹوں کی گیم تھی، لمحوں میں بدل گئی۔ سیکیورٹی فورس منتشر ہجوم سے نمٹنے میں مشغول تھی۔ رات کا وقت تھا، آنسو گیس کے دھوئیں نے رات کو خطرناک بنا دیا تھا۔ ربڑ کی گولیاں فائر کی جا رہی تھیں۔ مختلف اشکال کے ماسک پہنے ہوئے افراد سیکیورٹی فورس پر ٹھوس چیزیں اور آنسو گیس اچھال رہے تھے۔ کہیں کچھ گروپ آپس میں تصادم کر رہے تھے، کہیں فورس کے ساتھ۔ ایک بڑا ہنگامہ برازیلیا اسٹیڈیم کے اندر اور باہر پھوٹ چکا تھا۔ ایک ایسا ہی ہنگامہ جو سانحے میں بدلنے والا تھا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں چار سو گونج رہی تھیں۔ دور دور تک سڑک پر ایک جنگ کا عملی منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ تصادم کی تصویر تھی اور بغاوت کی بو۔ وہ سڑک پر نکل کر ایک سمت بھاگنے لگا۔ کورل اس کے پیچھے ہی تھا۔ امرہا کہاں ہے؟ کورل نے چلا کر پوچھا۔ اسے میں نے سڑک سے دور نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ دو فائر فضا میں گونجے اور چیخوں سے کان پھٹنے لگے۔ ان پر شیشے کی بوتلیں اچھالی گئیں۔ ایک نے آگے بڑھ کر کورل پر حملہ کرنا چاہا، جسے کورل نے پہلے ہی دبوچ لیا اور سڑک کے ایک طرف زمین پر پٹک دیا۔ وقفے وقفے سے لیکن تیزی اور شدت سے آنسو گیس اچھالی جا رہی تھی۔ ربڑ کے فائر کیے جا رہے تھے۔ کون دفاع کر رہا تھا، کون حملہ، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آلیان تیزی سے سڑک پر بھاگ رہا تھا اور چلا رہا تھا، امرہا! اس کے پیروں تلے کی زمین کھسکتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ اندھیرا، دھواں، تصادم، خطرہ۔ نشانیاں اچھی نہیں تھیں۔ وہ ذرا دیر کو رک کر ہانپنے لگا، اس سے اگلا قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس آ کر ایک گیس کا گولا گرا، وہ تیزی سے دوسری طرف ہوا، اس کے بازو پر ربڑ کی گولی لگی، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کا جسم اسے حرکت کرنے سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس کی کیفیت اس انسان سی ہو گئی جسے اپنے کسی عزیز کے تابوت کو اٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور وہ خود کو پہاڑ اٹھا لینے کے قابل تو سمجھ لیتا ہے لیکن تابوت نہیں۔ برازیلیا اسٹیڈیم دھواں اگلنے لگا تھا۔ چند ایک جگہ آگ بھڑکنے لگی۔ دھوئیں کے پھیلاؤ سے سڑک پر حرکت بحال ہو گئی۔
پوری قوت لگا کر وہ بھاگا اور چلایا، امر ہاں! وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے گا اگر کچھ ہوا تو، وہ سب کچھ جلا ڈالے گا۔ اب وہ تیش سے سڑک پر بھاگنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا راستے میں آنے والوں کو رونڈ ڈالے، کچل دے، ورنہ حلق پھاڑ کر اتنی شدت سے چلائے کہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت ہو جائے۔ اس نے پھر آواز دی، امر ہاں! اس کا دوپٹہ کب کا کہیں گر چکا تھا۔ اسے چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ چند لوگ اس پر آ گرے تھے۔ اس کی ٹانگ جیسے ٹوٹ ہی گئی تھی۔ وہ بمشکل لنگڑا کر چل رہی تھی۔ دھوئیں کے بادلوں میں اس سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سخت چبھن ہو رہی تھی، ان میں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ وہ کبھی ایسے کسی تصادم سے دو چار نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو زندگی میں پہلی بار فٹ بال میچ دیکھنے اسٹیڈیم آئی تھی۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اس کی عقل بالکل معاف ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح سے سہم چکی تھی۔ اسے ہر ایک سے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی اسے گھسیٹے گا یا مار دے گا۔ سڑک کا منظر انتہائی ہولناک ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا واپس اندر بھاگ جائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس طرف کو بھاگے، اور پھر جس طرف بہت سے لوگ بھاگے جا رہے تھے وہ بھی بھاگنے لگی۔ سڑک پر وہ سب منتشر ہو گئے۔ سیکیورٹی فورس کی نفری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر بھی تصادم تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن اب وہ ڈیفینس کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے۔ جو گروپس حملہ کر رہے تھے ان کے حملے بہت شدید تھے۔ صرف چند منٹ لگے یہ سب ہونے میں، صرف چند منٹ۔ آلیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ٹھیک سمجھ جا رہے یا غلط۔ بس اسے اس کا وجدان کہہ رہا تھا اسے اسی سمجھ آنا چاہیے۔ ایک اور گولا اس کے پیچھے اور ذرا آگے آ کر گرا۔ دھوئیں کے بادل پھیلنے سے پہلے اس نے امرہا کو بہت دور دیکھ لیا تھا۔ امرہا! وہ پوری جان سے چلایا کہ وہ اس کی طرف دیکھ لے، لیکن وہ بہت دور تھی، اسے ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ڈر کر کھڑی تھی۔ اس سے ذرا آگے ایک روم میں تصادم ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے گیس کے گولے پھینکے جا رہے تھے۔ فاصلہ سمٹا، وہ بھاگ کر اس کی طرف لپکا۔ سڑک کے دوسری طرف سے تصادم کے اس پار سے ویرا نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بھی اس کی طرف بھاگی۔ امرہا! فاصلہ سمٹ چکا تھا، وہ اس سے کچھ ہی دور تھا۔ امرہا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ارتکاز واجب ہوا۔ سما یار غالب آیا، اور اتنی دور سے وہ آلیان کی طرف بھاگتے آنے پر فدا ہو گئی۔ صبح کا عالم ہے، اس میں رات نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے کیسے بھاگا پھر رہا تھا۔ محبت ابد کی گھڑی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہو چکا تھا اب تک وہ وہیں مٹ چکا۔ محبت درب کا ساز ہے، اس میں آ نہیں ہوتی۔ جو فاصلہ تھا وہ کم ہونے لگا۔ کہیں مت جاؤ، دھوئیں کے بادلوں نے دو لوگوں کو ایک سوچ کو جا لیا۔ اب کہیں مت جاؤ۔ وہ آلیان کی طرف گھوم چکی تھی اور اس کی طرف آ رہی تھی۔ ایک بھڑکتے ہوئے لڑکے نے انگلینڈ ٹیم کی شرٹ پہنے ایک لڑکی کے سر پر شیشے کی وزنی بوتل سے ضرب لگائی۔ وہ لڑکی جو امرہا تھی۔ ویرا بجلی کی سی تیزی سے امرہا کی طرف لپکی۔ کورل اور سائی بھی آگے پیچھے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اس کے سر پر ضرب لگتے دیکھ کر ساری زمین اپنے چکر پر الٹی گھومتی آلیان کے پیروں تلے سے کھسک گئی اور وہ بھاگتے بھاگتے رک گیا، کیونکہ 2 فائر ہوئے۔ برازیلیا اسٹیڈیم کے باہر پھیلا سارا دھواں آلیان کی آنکھوں میں گھس گیا۔ سارا بھاگتا دوڑتا ہجوم اس کے جسم کو روندنے لگا۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایک فائر ربڑ کی گولی تھی۔ ویرا پوری شدت سے چلائی اور کتنے ہی لوگوں کو پھلانگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ دوسرا فائر ربڑ کا نہیں تھا۔ کورل اور سائی نے کتنوں کو ہی دھکے دے کر گرانا چاہا۔ وہ دونوں اس سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ کچھ فیصلے صرف دائمی جدائی کے ہاتھوں ہی طے پاتے ہیں۔ اس سے پہلے خبر ہوتی ہے نا احساس۔ اطراف میں پھیلا دھواں، فورس کی نفری، بھاگتے دوڑتے اجسام، سب ہی فریز، سب جامد ہو گیا۔ وہ سڑک پر گھٹنوں کے بل گری اور پھر اس کے پشت سڑک سے جا لگی۔ خون اس کے گرد پھیلنے لگا۔ امرہا! اس نے چلانا چاہا لیکن چلا نہیں سکا۔ وہ وہیں اس سے کچھ دور کھڑا تھا جو امرہا کا آلیان تھا۔
اس نے اس کی طرف بھاگنا چاہا لیکن بھاگ نہیں سکا۔ تو یہ ثابت ہو گیا جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے۔ یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ دعا واجب کر دی گئی۔ سماع ہجر کی منادی ہوئی۔ اس کے جسم نے جان چھوڑ دی اور گھٹنوں کے بل سڑک پر گرتا چلا گیا۔ اس کا اپنا جسم ٹکڑوں کی صورت منتشر ہوا۔ دنیا میں کوئی دہائی دینے کے لیے تیار ہوا۔ امرہا کے سر پر پہنچنے سے پہلے کورل نے آلیان کی طرف دیکھا اور اس نے جانا کہ اگر ایک مر چکا تو دوسرا مرنے جا رہا ہے، کیونکہ آلیان نے اس انسان کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ لیں جن میں اس نے خود کو بند کر لیا تھا۔ اس کی آنکھ سے خون ٹپکنے لگا جس کا رنگ سرخ نہیں تھا۔ امرہا کے وجود سے آلیان کی اپنی زندگی قطرہ قطرہ بہنے لگی جس کا رنگ سرخ ہی تھا۔ اے آنکھ، تو کیوں روتی ہے؟ قافلے والے چلے گئے۔ اے آنکھ، پھر تو کیوں روتی ہے؟ وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ اے آنکھ، تو رونا بند کر، اس قافلے میں میرا محبوب تھا۔ افسوس، ہاں، پھر تو رو۔ سیکیورٹی فورس نے امرہا کی طرف یلغار کی اور اس کے گرد اپنی ڈیفنس شیلڈز لیے دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ شور یکدم دھماکوں کی صورت پھٹا۔ انسانی بستی کے گولے نے کشش کا تھال الٹ دیا تھا۔ اپنے ہی جسم کے جلنے کی بو بلا تعامل اس کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ حرکت کرنے کے لیے جو طاقت درکار تھی وہ اس کے دائرہ اختیار میں نہ تھی۔ کورل، ویرا، سائی اس کی طرف اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ اس طرف سامنے امرہا کے پاس تھے جو شدت تکلیف میں ہوگی یا تکلیف سے مبرہ ہو چکی ہوگی۔ ابہام اس کے کانوں میں پھونکے مارنے لگا اور پیشن گوئی کی زبانیں نکل آئیں۔ سائرن بجاتی ایمبولینسیں آئیں۔ سیکیورٹی فورس نے اب جیسے دبنگ دھاوا بول دیا اور سڑک سے ہجوم ایسے چھٹنے لگا جیسے سب اسی ایک سانحے کے انتظار میں تھے جو آلیان پر گزر چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے۔ ایمبولینس اور رضاکار تیزی سے حرکت میں آ چکے تھے۔ سیکیورٹی فورس سڑک پر اور اطراف میں جال کی طرح پھیل گئی۔ دو اہلکار دور سے آلیان پر بھاگتے ہوئے ایک طرف چلاتے ہوئے اس کے قریب آئے اور جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر گھسیٹا۔ ساتھ وہ تیز آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر اتنی افراتفری میں اس نے ذرا کی ذرا رک کر جھک کر اسے دیکھا اور چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایمبولینس اب جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزر گئی۔ نتنوں سے بو اس کے اندر اترنے لگی۔ امیر شہر نے اپنی ہتھیلیوں کو خالی پایا جیسے ابتدائی وقت سے اٹھا، ہجر وصل کی دھرتی پر قیامگاہ بناتا۔ ابدیت کی مشعلوں سے روشن شہر اجڑ گیا۔ امرہا چلی گئی یا جا رہی ہے یا چلی جائے گی؟ دل نے دھڑکنیں مستعار لی، سانسوں نے زندگی کو التجائیہ صدا دی، اس کے مجسمے میں جنبش ہوئی۔ سیکیورٹی اہلکار نے اسے ایک محفوظ حصے کی طرف اچھال سا دیا، تیز آواز میں ایک سمت چلے جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ سیکیورٹی کے اہلکار کے بنائے اشارے کے مخالف سمت بھاگا۔ راستے میں آنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو دھکیلتا پھلانگتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سڑک سرخ تھی۔ کانچ کی بوتلیں ٹوٹی ہوئی بکھری پڑی تھیں اور خون کے چینٹے کانچ پر جمع تھے۔ اس بار 3-4 اہلکار اس کی طرف لپکے اسے اٹھا کر کہیں پھینک دے۔ وہ تیزی سے ان سے ٹکراتا ہوا اس جگہ پر جھک کر بیٹھ گیا اور خون پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اس میں ذرا وقت نہ لگا اور میں نم ہو گیا اور میں نم ہی رہ گیا۔ اس کے آنسو اس خون پر گرے جو امرہا کا تھا۔ اہلکاروں نے اسے کوئی ضدی عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا فین سمجھ کر گردن بازو کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دور لے جانے لگے۔ جب اسے ایسے سڑک سے دور لے جایا جا رہا تھا تو سائی نے پیچھے سے چلا کر اس کا نام لیا۔ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں میں تمہیں، کہاں تھے تم؟ سائی اس کی طرف بھاگ آیا اور اہلکار کو اپنا یونیورسٹی کارڈ دکھایا۔ اہلکار نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور تیز تیز یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ جلد سے جلد اپنی جائے رہائش کی طرف چلے جائیں۔ اس دوران آلیان سہم کر سائی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ سائی سے الگ آگے تیز تیز چلنے لگا۔ سائی کے لیے آلیان کی یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ آلیان! سائی چلایا اور اس کے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی طرف تیز چال میں بڑھتے ہوئے سائی نے ہانپ کر کہا۔
ان چند منٹوں کی بھاگ دوڑ میں وہ بری طرح سے تھک چکا تھا۔ اب آلیان بھاگنے سے لگا۔ اب مجھے بتائے گا کہ امرہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے سوچا اور چاہا کہ اب وہ دنیا میں کہیں جا چھپے اسے معلوم ہو سکے اور نہ کوئی اسے بتا سکے کہ امرہ چلی گئی۔ وہ کبھی اس خبر کی پذیرائی نہیں کر سکے گا۔ وہ کبھی اس کی آنکھوں کو بند ہو جانے کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے گا، کبھی نہیں۔ آلین تم ہاسپٹل جا رہے ہو؟ اس کے رد عمل سے عاجز سائی چلایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آلیان کیا کر رہا ہے، یا پھر کیا اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے۔ آلیان نے بھاگنے کی رفتار کم کر دی، اپنے بگڑے دماغی توازن کی تصدیق چاہی۔ سائی نے جیسے بھانپ لیا، اس کا دل بھرا اور روندھی ہوئی آواز میں چلایا، اسٹریچر پر لے جاتے ہوئے اس نے تمہارا نام لیا تھا۔ خود کو آگے لے جاتا، سڑک کو پیچھے چھوڑتا آلیان رک گیا۔ ہجوم، سیکیورٹی فورس، اسٹیڈیم، افراتفری، آنسو گیس سب پیچھے رہ گئے تھے، البتہ شور اپنی موجودگی کی گواہی ابھی بھی دے رہا تھا۔ سیکیورٹی فورس کی گاڑیاں، ایمبولینس، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئی جا رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر سائی کو دیکھا، پھر متحیر ستاروں سے مزین آسمان کو، اور یہ دیکھنا ایسا دیکھنا ہو گیا جیسے خدا تک جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ وہ زندہ ہے نا سائی؟ فاصلے سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اس نے کچھ وقت ہمت مجتمع کرنے کے لیے لیا، پھر پوچھا، ایسے جیسے اس نے سر پر وہ تھال اٹھا رکھا ہو جس کے سبھی چراغ بجھ چکے ہوں، صرف ایک ایسے جل رہا ہو جو بجھ جانے کے قریب ہو۔ آؤ ہاسپٹل چلیں آلیان۔ سائی اس کے قریب آ چکا تھا اور اپنی انگلیوں سے اس کے بھیگے گال صاف کر رہا تھا۔ خدا کے لیے بتاؤ سائی، اسے کچھ نہیں ہوگا آلیان۔ اس نے آلیان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر محبت سے ان پر دباؤ ڈال کر کہا، جو کہنا ضروری تھا، پر امید رہنے کے لیے بہت ضروری۔ اسے کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ دو خدا کے لیے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوا کر سائی کو شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ پلیز کہہ دو۔ کھڑے رہنے کی طاقت پھر سے ختم ہو گئی۔ کھڑے رہنے سے معذور گر جانے پر مجبور ہو گیا۔ سائی اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور اس کے گال کو شفقت سے چھوا۔ آؤ آلیان، ہم خدا سے دعا کریں۔ تھوڑی دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، جیسے انہونی کی چاپ پر کان دھرے جا رہے ہوں۔ آؤ ہم امرہ کے پاس چلیں، سائی نے کہا، جس پر آلیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھنے کا یہ انداز امید کی کرن کھوجنے جیسا تھا۔ کیا روم کے مصوروں نے عشق عیاں کے سائے تلے بنائے اپنی شاہکاروں پر سیاہ دواتیں اڈیل دی؟ سائی نے دیکھا وہ سکڑتا جا رہا ہے، جیسے مٹ جانے کو ہے کیا۔ بحر یاراں پر رواں سفید یاد دہانی کشتیاں بس ڈوب جانے کو ہوئیں اور مشق مسل کافور کافور ہوا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے اس کی آنکھیں خشک ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ کورل، ویرا، سائی، باقی سب اس کے ارد گرد آس پاس کھڑے تھے۔ ویرا اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلا رہی تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور وہ زندگی میں پہلی کمزوری، پہلی کم ہمتی کا شکار ہوئی تھی۔ ساری انسانی طاقت ٹھیک اس جگہ بے بس ہو جاتی ہے جہاں ہوجا کا حکم لگ جاتا ہے۔ کورل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آلیان کو ایسا کیا کہے کہ وہ آرام سے کہیں بیٹھ جائے اور پانی کے 2 گھونٹ پی لے۔ دیوار کے ساتھ لگ کر وہ کب تک ایسے کھڑا رہنا چاہتا ہے جیسے آنے جانے والوں کا راستہ روک لے گا۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہے۔ ان سب کو وہاں کھڑے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپریشن تھیٹر سے امرہ کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وزنی بوتل کی 2 ضربیں اس کے سر کے پچھلے حصے اور گردن سے ذرا نیچے لگی تھی۔ گولی اس کا بایاں شانہ چھو کر گزری تھی۔ وہ گولی اس کے دل، اس کے سر، اس کی آنکھ پر لگتی، اگر بوتل کی ضرب سے وہ اپنا توازن کھو کر لڑکھڑا نہ جاتی، پھر وہ وہیں مر جاتی۔ کتنی ہی بار لیڈی مہر، سادنا، شارلٹ، مورگن فون کر چکی تھیں، لیکن آلیان نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ بس خاموش کھڑا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ کورل اور ویرا کتنے ہی طریقوں سے ڈاکٹروں اور سٹاف کی منت کر چکے تھے کہ انہیں دور سے امرہ کو دیکھ لینے دیا جائے، لیکن انہیں اجازت نہیں مل رہی تھی۔ رات 4 بجے کے قریب کورل 10 منٹ کے لیے ایک سینئر ڈاکٹر کے آفس گیا اور صرف 5 منٹ کی اجازت لے کر باہر آیا۔ آلیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے ICU ڈپارٹمنٹ لے گیا اور ایک نرس اسے امرہ کے کمرے کے سامنے شیشے کے اس طرف لے آئی۔ وہ امرہ کو دیکھنا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی، وہ یہ ہمت کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا۔
اسے اٹھانے کے لیے تیار بھی تھا اور نہیں بھی۔ کسی چلتے پھرتے انسان کو بے بسی سے زندگی اور موت کے بستر پر پڑے دیکھنا سب سے بدترین منظر ہوتا ہے۔ ایسے مناظر اپنی تاب میں بے مثال ہوتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ پھیلا کر شیشے پر رکھا اور پھر دوسرا۔ زخموں میں جکڑی مختلف مشینوں اور ٹیوبوں سے منسلک امرحہ کو اس نے دیکھا اور آنکھ بند کر لی۔ شیشے کی دیوار پر پھیلی ہتھیلیوں پر اس نے اپنا سر ٹکا دیا اور اس کا وجود لو میں بدلنے لگا۔ کورل نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا، خود بھی ساتھ بیٹھ گیا اور کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ ذرا دور بیٹھے ویرا اور سائی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ویرا اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی، جو وہ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ سب ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر آلیان سے دور چلی گئی۔ اس کے لیے مشکل تھا اسے دیکھنا۔ کتنا کچھ زندگی میں ایک دم سے مشکل ہو گیا، جسے گن گن کر سانس لینا۔ کوئی کورل سمیت ان سب سے پوچھتا اب تک کتنی گنتی ہو پائی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔